Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज 23 मार्च को अहमदी जमात निज़ाम कादियान या आलमगीर अपना योम तासीस मनाते हैं। 144th वाला है ये, और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं एज अ न्यूट्रल एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप, प्योर डिस्कशन ग्रुप। अहमदी जमात के उसके बाद हमने ये देखा कि 3 टुकड़े हो गए। एक अहमदी जमात निज़ाम कादियान या आलमगीर ही रही, एक जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के नाम से हुआ है ब्रेकअप, जिसके कायद है मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, और एक शुरू से ही इख्तलाफ शुरू हुआ और उन लोगों का लाहौरी फ़िरका ऑफ अहमदी जमात निज़ाम कहलाया, जिसके के इम्पोर्टेंट रुकन मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब भी आज शाम को इंशाल्लाह अपने पॉइंट्स पेश करेंगे। तो फ़िलहाल हम तारिक चौहान साहब को इनवाइटेड करते हैं और मौजू ये है, ये सेलेक्ट हुआ है कि यौम मसीह मऊद 23 मार्च बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की बैस्त का मकसद क्या था या बैसत, और उनके पैरोकारों ने किस तरह से उनके तालीम पर अमल किया। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब, और आपकी मुबारकबाद देने के नतीजे में आपको मैं कहता हूँ खैर मुबारक। और यकीनन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने ये जो सिलसिला वो जमात अहमदिया कायम की और उसकी पहली बैत उन्होंने 23 मार्च 1889 को ली, तो उस लिहाज से हम इस दिन को एक यादगार दिन समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, जो इमाम महदी और मसीह आखिरुज़्ज़मान है, वो तशरीफ़ लाए दुनिया में, उनका नज़ूल हुआ और उन्होंने कुरान मजीद की रोशनी में व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में वो दीन पेश किया जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और ख़ासकर वो हिस्से जो उस वक्त के मुसलमान भुला चुके थे। जैसा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 अपने रिसाला वसीयत में अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए आप फरमाते हैं, खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफर्रक आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, उन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है वो तौहीद को कायम करने आता है, और तौहीद को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि ईमान को कायम किया जाए और अल्लाह ताला की हस्ती की मार्फत लोगों को दी जाए, जो असली मार्फत है, जो खुदा ताला की तरफ से उसको दी जाती है, जो वो इंसानों के सामने बयान करता है। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने भी ये लोगों में ईमान को रासिख करने के लिए वो गलत अकायद जो मुसलमानों में उस वक्त राइज हो चुके थे उनकी निशानदही की, और उनकी बजाय जो सही अकायद थे कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक, वो हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सुन्नत के मुताबिक थे, उनको राइज किया। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का जो दावा था जो 1885 में उन्होंने किया, वो उसमें लिखते हैं, किताब बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिम ने मुल्हम और मामूर होकर बग़र्ज़ इस्लाह इस तजदीद दीन तालीफ़ किया है, और मुसन्निफ़ को इस बात का भी इल्म दिया गया है कि वो मुजद्दिद वक्त है और रूहानी तौर पर उसके कमालात मसीह इब्न मरियम के कमालात से मुशाबा है और एक को दूसरे से बशिद्दत मुनासबत मुशाबत है। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा 23।
پھر ازالہ اوہام میں آپ فرماتے ہیں کہ مجدد اپنے زمانہ کا مہدی اور اپنے زمانہ کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے۔ یہ فکرہ تو حضرت حکیم نور الدین نے لکھا تھا، لیکن ازالہ اوہام حصہ 2 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو شائع کیا۔ تو مسیح اور مہدی ان کو کہا گیا 14ویں صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خون ریزیوں سے روک دوں، جیسا کہ حدیثوں میں صریح طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو ایسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور محمد مہدی ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدائی توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کروں، کیونکہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آسمانی نشان دکھلا کر خدائی عظمت اور طاقت اور قدرت عرب کے بت پرستوں کے دلوں میں قائم کی تھی۔ سو ایسا ہی مجھے روح القدس سے مدد دی گئی ہے۔ ضمیمہ رسالہ جہاد ملحقہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 28-29۔ فرماتے ہیں کہ مسیح موت کے وجود کی علت غائی احادیث نبویہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عیسائی قوم کے دجل کو دور کرے گا اور ان کے صلیبی خیالات کو پاش پاش کر کے دکھلا دے گا۔ چنانچہ یہ امر میرے ہاتھ پر خدا تعالیٰ نے ایسا انجام دیا کہ عیسائی مذہب کے اصول کا خاتمہ کر دیا۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 262۔ تو کسر صلیب یعنی صلیب کو توڑنے کا اور اس کو پارا پارا کرنے کا، یعنی صلیبی عقائد کو پارا پارا کرنے کا جو کام تھا وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بخوبی نبھایا، اور عیسائیوں کے خداوند یسوع کو، جس کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا تھا، اس کے متعلق ثابت کر دیا کہ وہ کشمیر کے محلہ سری نگر، کشمیر کے شہر شری نگر کے محلہ خانیار میں ایک ہزاروں من مٹی کے نیچے مدفون پڑا ہے۔ ایک اور جو بات آپ نے بیان کی وہ یہ بات تھی کہ ان مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ایک بدبخت عقیدہ رائج ہو چکا تھا کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت کلام معطل ہو چکی ہے۔ اس کی بھی آپ نے بیخبنی کی اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ کی صفت کلام یا کوئی بھی صفت کبھی معطل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت یعنی بولنے کی صفت معطل ہو چکی ہے تو ہم خدا تعالیٰ پر گستاخی کرنے کے ملزم ہوں گے، کیونکہ اگر کسی کی ایک صفت معطل ہو چکی ہے تو پھر شک پڑے گا کہ شاید اور بھی صفات اللہ تعالیٰ کی معطل ہو چکی ہیں، جیسا جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ تغیر پذیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی بدبخت عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم کر دیتا ہے۔ کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو ہم یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اس طرح کا تھا کہ انسانوں کا سب سے اونچا درجہ کسی انسان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، اور نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو اس اعلیٰ ترین انعام سے محروم کر دیا۔ تو یہ بہت ہی بدبخت عقیدہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی گر تھے ان کی شان کو گھٹا کر پیش کرتا ہے، اور اس لیے یہ ایک اہم ان کی تعلیم کا حصہ تھا۔ ہم نے بتایا کہ یہ جو سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق، یہی خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ مجدد کا مقام امتی نبی کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے
اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ تو نبی کی تعریف بھی آپ نے کر دی اور مجدد کے متعلق بھی بتا دیا کہ مجدد وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مامور کرتا ہے۔ کوئی انسان خود مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کی مامور کیے، اور دوسرے انسان بھی کسی کو مجدد قرار نہیں دے سکتے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر وہ کھڑا نہ ہو۔ پھر جن لوگوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ان کا درجہ بہت بڑھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ وہ صرف 14ویں صدی ہجری کے مجدد نہیں تھے بلکہ مسیح موعود ہونے کی وجہ سے ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو اس کے متعلق بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے، اس لیے ان کے مقام کو بڑھانا اس جگہ سے جس مقام پہ وہ ہے یا ان کے مقام کو گھٹانا وہ ایک بہت بڑا دجل ہے۔ یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 341 انہوں نے لکھا۔ پھر آپ نے نبی اور رسول کی بھی تعریف کر دی کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث المجدد، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا رسول کہلاتا ہے، اور مجدد جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ بھی خدا تعالیٰ کا رسول ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے۔ روحانی خزائن جلد 13 ضرورت الامام صفحہ 474۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں۔ اور پھر آپ نے اسلام اور دوسرے مذاہب سے اسلام کو ممتاز کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت دلیل دی، کیونکہ دوسرے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، اور ہم کہتے ہیں اسلام ایک زندہ مذہب ہے، لیکن اسلام میں ایسا کیا امتیازی نشان ہے کہ ہم اس کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں زندہ مذہب کہتے ہیں؟ اس کی دلیل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے۔ پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی مجددیت کا سلسلہ اسلام میں جاری ہونا اسلام کے زندہ مذہب ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ کوئی دنیا کا اور مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہو تجدید دین کا۔ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے سلسلہ مجددین کو دائمی روحانی خلافت فرمایا، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے، سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مجددین کا سلسلہ جو ہے وہ آیت استخلاف کے مطابق اس طرح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلفاء کا سلسلہ ویسے ہی قائم ہوگا جیسا کہ پہلے کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت استخلاف ہے سورہ نور کی آیت 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کے مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 تحفہ گولڑویہ۔ بس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جس طرح مجددین کا سلسلہ نبیوں کی صورت میں قائم کیا گیا تھا، بینی اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی مجددین کا سلسلہ جو امتی نبی کا مقام رکھیں گے قائم کیا گیا ہے، اور یہی وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور جس کا آغاز دوسری صدی ہجری سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ذریعہ ہوا جو اسلام کے پہلے مجدد تھے۔ اور مجدد کا مقام ظاہر کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی عظیم الشان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے، اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا اہم ہے اسلام کی زندگی کے لیے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجددین کے سلسلہ کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ تو جو مجددین کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو آیت استخلاف کے بالکل خلاف کہتے ہیں مجدد کو ماننا ضروری نہیں ہے، اور اس میں مرزائی خلیفے اور مرزائی مولوی بھی شامل ہیں، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سورہ نور کی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور فاسق جو لفظ ہے وہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافر تو انکار کر دیتا ہے آنے والے کا، لیکن فاسق وہ شخص ہے جو آنے والے کو مان لے اور پھر اس کی تعلیم کا انکار کر دے، تو یہ فاسق ہونا تو کافروں سے بھی زیادہ بدبختی۔ اور پھر لاہوری جماعت والے جو مجددین کے سلسلہ کا انکار کرتے ہیں، مرزائی تو مجددین کے سلسلہ کا انکار کرتے ہی ہیں کیونکہ ان کی مرزائی خلافتی گدی نہیں چل سکتی، لیکن لاہوری جماعت والے بھی مجددین کے سلسلہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں جو مولانا محمد علی صاحب کا جو لاہوری جماعت کے بانی تھے، تو وہ لکھتے ہیں ضرورت مجددیت صفحہ 58 پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجدد ہو تو ہو، ہمیں اس سے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجدد پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو لغو قرار دینا ہے،
کہ اس نے یوں ہی مجددین کا سلسلہ قائم کیا، حالانکہ مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور یہ نفس کا دھوکہ سارے لاہوریوں کو اور مرزائیوں کو لگا ہوا ہے، اور مذہب کی طرف سے بے اعتنائی سے ایسے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہ بھی ہوتا جس کے لیے مجدد کو مبعوث کیا جاتا، تو بھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم چاہتا تھا کہ جب کوئی راست باز صادق دنیا میں ظاہر ہو تو مسلمان اس کا ساتھ دیں۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جب ان کا نزول ہوا تو کون سی آفت آئی ہوئی تھی دین اسلام پر؟ اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بیان کروں گا مختصر طور پر، اور یہ وہ آفت تھی جو خلاف قرآن عقائد تھے جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے تھے، اور جس میں سب سے زیادہ بدبخت عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار تھا، جس سے مسلمان خود کو انعامات الہیہ سے محروم کر چکے تھے۔ حیات مسیح کا مشرکانہ عقیدہ مسلمانوں میں رواج پا چکا تھا، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے اسلام پر سخت حملے کیے اور ہزاروں مسلمان مرتد ہو گئے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کسر صلیب کا مشن اس طرح پورا ہوا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ عیسائیوں کا خدا یسوع ہندوستان کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون پڑا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا مسیح ابن مریم کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی حیات ہے۔ نبوت کے جاری ہونے کے متعلق آپ نے فرمایا کیونکہ نبوت تو صرف امتی نبوت ہو سکتی ہے، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت 70 میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں انسانوں کو 4 انعام ملیں گے، جس میں نبوت پہلے درجے کا انعام ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں، جو غیب کی خبر دے وے وہ نبی ہے۔ اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ امت خیر امت نہ رہے گی بلکہ کالانام ہوگی، یعنی جانوروں کی امت ہوگی۔ اور سورہ فاتحہ کی تعلیم میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں دعا بے سود ٹھہرے گی، کیونکہ انعام و اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا ہی نہیں، تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت قدسی ہی نہ تھی، نعوذ باللہ۔ ملفوظات جلد 6 صفحہ 253۔ وہ مرزائی لاہوری اور یہ نام نہاد مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ جو امت محمدیہ ہے جس کو خیر امت کہا گیا ہے یہ جانوروں کی امت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی قوت قدسی ہی نہ تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کی امت میں تو بے شمار انبیاء آئے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ سب سے بڑا انعام مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا آگے بند کر دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس سے بڑھے گی یا گھٹے گی؟ یہ بدبخت عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وہ احسان کر رہے ہیں کہ بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، کسی سے کلام نہیں ہوگا۔ پھر خلافت پر زبردستی قبضہ کرنے کے بعد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی الہامی پیش گوئی پر قبضہ کرنے کے لیے بھی اور خود کو زبردستی مسلم مؤ ثابت کروانے کے لیے بھی ایک طویل پروپیگنڈا کا آغاز کر دیا، اور 1914 میں، اور پھر 30 سال بعد جھوٹا دعویٰ مسلم مؤ پہ کر دیا تاکہ کسی اور کے آنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ شیطانی اور ابلیسیت کا منصوبہ تھا مرزا محمود صاحب کا۔ اور پھر انجمن احمدیہ جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی جانشین فرمایا تھا، وہ اس ناخلف بیٹے مرزا محمود صاحب کے کبھی منصوبوں کی تکمیل کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اس لیے ایک سازش کے تحت اپنے غنڈوں کے ذریعہ انجمن احمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یوں ہٹلر اور مسولینی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جماعتی نظم و نسق بھی اور جماعتی اموال پر بھی مرزا مشہور الدین محمود صاحب نے قبضہ کر لیا۔ اور پھر مرزائی خلافتی گدی کو قائم کرنے کے لیے اور مرزا خاندان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے راسخ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ مرزا صاحب کی اس تعلیم کا انکار کر دیا جائے جو مرزائی خلافتی گدی
اور پھر لاہوری جماعت جو 1914 میں علیحدہ ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اپنے عقائد مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف کر دیے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو تعلیم تھی امتی نبوت کی کہ وہ جاری ہے، اس سے انکار کر دیا مرزائیوں کی طرح۔ اور پھر انہوں نے لاہوریوں نے منکرین مسیح موعود مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ بدبخت اور گمراہ کن عقیدہ اپنا لیا کہ مرزا صاحب کو کوئی مانے یا انکار کرو، اس سے ایمان پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا مرزا صاحب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بدریہ الہام مبعوث کرنا ایک لغو فعل تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی خاتم الخلفاء، امام مہدی اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد اور امام آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو آپ چاہے مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انتہائی بدبخت عقیدہ ہے جو لاہوریوں نے یہ قائم کیا ہے۔ پھر دیکھیں مجددیت کا بھی مرزائیت کی طرح انکار کر دیا، کیونکہ لاہوری جماعت پھر چل نہیں تھی نہ سکتی جس طرح مرزائیت نہیں چل سکتی تھی۔ اگر یہ مجدد کو مانیں گے اور جو آئے گا 15ویں صدی ہجری کا مجدد اس کو مانیں گے تو ان کی لاہوری جماعت تو ختم ہو جائے گی۔ تو مرزائیت اور لاہوریت دونوں اپنی اپنی اس گمراہی کو چونکہ جاری کرنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں نے مجددیت سے انکار کر دیا۔ مرزائیوں نے کہا کہ حدیث مجددین اب ویلڈ ہی نہیں ہے اور اب مجدد کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مرزائی خلیفے جو ہیں وہ وہی کافی ہیں۔ تو لاہوریوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مرزا صاحب کی مجددیت کا عرصہ اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس لیے کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یوں لاہوری اور مرزائی دونوں گروہ آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ خلافت کا انکار کر کے فاسقین کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ دین ہے، اور نبوت اور مجددیت کا انکار کرنے کے بعد مرزائی اور لاہوری دونوں فاسقین کے گروہ ایک مردہ دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ان بے ہدایتوں کو، لاہوریوں اور مرزائیوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ذکی غلام مسیح الزمان اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ چونکہ مرزائیوں اور لاہوریوں نے کمال دجل سے کام لیتے ہوئے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں یہودیانہ تحریف کرتے ہوئے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی، اس لیے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح ابن مریم کا خطاب دیا گیا۔ اور آج جب ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی جماعت کی بنیاد رکھنے کی یوم تاسیس منا رہے ہیں، تو میں اپنے ان مرزائیوں کو اور لاہوریوں کو جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو حق معدل ماننے کے باوجود ان کی تعلیم سے سری انکار کر رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ سیدھے راستہ کی طرف آ جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مومنین کو دینا چاہتے ہیں ان سے انکار نہ کرو، اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور فاسقانہ روش کو چھوڑ دو، اور خدا تعالیٰ کی انعامات کے لیے کوشش اور جدوجہد شروع کر دو۔ اگر ایمان تمہارا درست نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسقین کی عبادتیں اور ان کی مالی قربانیاں اور ان کے رمضان کے روزے ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا بدبختی ہے اور بہت بڑا خوف کا مقام ہے، اور میں تمام مرزائیوں اور لاہوریوں کو اس طرح بلاتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو بھی کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیح آخر الزمان پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد ان کی ذریت میں پیدا ہونے والے ذکی غلام مسیح الزمان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور خدا تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے معلومات فراہم کرائی ہیں، اور بالکل آپ کا ویلکم ہے۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور احمدی جماعت قادیان بھی نبی مانتی ہے، تو کیا آپ پچھلے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو بھی بیوی یا بیگمات ہوئی ہیں انہیں امہات المومنین کہتے ہیں،
اور ان کے بچوں کو اہل بیت کہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ پہلا سوال. شکریہ. جی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو تھے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی اہلیہ بھی وہ ام المومنین ہی کہلائے گی، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں یہ بات نہیں کہ حضرت ام المومنین کہلانے سے وہ گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، بلکہ یہ تو مومنین کی والدہ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ظاہر ہے کہ مومنین تو وہی ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں. جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ مومنین ہیں. تو اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور ان کی نوکری اور چاکری اور ان کی غلامی کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مخاطبہ الہیہ ملا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک آقا اور غلام کا مقام ہے، اور ان کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلام کبھی آقا کے درجہ کے مطابق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس غلامی کی وجہ سے ان کو نبوت کا درجہ ملا، اور آئندہ بھی سب کو ملتا رہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. اور باقی اہل بیت کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی وہی مانے جائیں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والے تھے. جو نہیں تھے ان کا خونی رشتہ ہونے سے وہ اہل بیت نہیں کہلا سکتے. اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر کے وہ لوگ جو ان کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، وہ بے شک ان کا خونی رشتہ بھی ہے، وہ اہل بیت نہیں کہلا سکتے. البتہ جو ان کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں وہ اہل بیت کہلانے کے حقدار ہیں. اور اہل بیت خونی رشتے سے کوئی مقام نہیں ملتا انسان کو، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، بلکہ آل اور ذریت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کی تعلیم پر ہو بہو عمل کرنے والے ہوں. صرف نام کے مسلمان جو ہیں وہ نہیں، وہ آل رسول نہیں کہلا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو نبی ہے اس کی دی ہوئی تعلیم پر ہو بہو اس کی منشا کے مطابق عمل کرنے والوں، وہی اہل بیت اور وہی لوگ آل اور ذریت کہلانے کے حقدار ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا خون تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا خون تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کو غیر صالح قرار دیا حضرت نوح کے بیٹے کو. اور مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی حرکتوں اور جو منصوبہ بندیوں سے ظاہر کر دیا کہ وہ ایک غیر صالح شخص تھا، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اہل بیت کہلانے کا حقدار ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو سب سے بڑا شب خون حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم پر مارا، اور ان کے بنیادی عقائد کا جس کے لیے ان کی بعثت ہوئی تھی ان کا انکار کر دیا. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود اس کے چیلے یہ سارے فاسقین کا گروہ ہیں، ان کو قطعاً بھی یہ اہل بیت کہلانے کے حقدار نہیں، غیر صالح ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، آج کا لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو تسلیم نہ کرے وہ کنجریوں کے بیٹے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ ڈبل پیسے ہیں. چلیے ایک ہی ورڈ لیتے ہیں کہ وہ کنجریوں کے بیٹے ہیں. تو مرزا صاحب کی خود سگی اولادوں میں سے شاید 2 بیٹوں نے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ان کو مانا ہی نہیں. تو کیا وہ کنجریوں کے بیٹے ہو گئے اکارڈنگ ٹو ٹیچنگس آف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب؟ اور اگر یس وہ کنجریوں کے بیٹے ہیں تو کیا مرزا صاحب نے اپنی بیگمات کو یہ القاب دے دیے ہیں انڈائریکٹلی؟ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے جنہوں نے انہیں نہیں مانا، کیا وہ کنجریوں کے بیٹے آپ بھی مانتے ہیں سر؟ جی، اس سوال کا جواب اصل میں کئی دفعہ دیا جا چکا ہے، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں وہ چسکے کے لیے سوال بار بار کرتے ہیں
کہ جی حضرت مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے، تو اس سے یہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں، اور اپنے آپ کو گویا ثابت کرتے ہیں کہ واقعی یہ کنجریوں کی اولاد ہے، کیونکہ اس بات پر مصر ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کبھی بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے اور کسی کو کنجریوں کی اولاد نہیں کہا۔ تو یہ بدبخت مخالفین جو اس طرح کے الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے جہاں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہو، اور جب بھی لوگوں سے حوالہ مانگا جائے تو پھر یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی عربی زبان میں لکھے ہوئے مضمون کا حوالہ دیتے ہیں، جو آئینہ کمالات اسلام میں صفحہ 574 پر موجود ہے۔ اور آئینہ کمالات اسلام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وہ تصنیف ہے جو آپ نے فروری 1893 میں لکھی، تو اس وقت تو آپ کا دعویٰ امتی نبی کا ہونے کا نہیں تھا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس میں ذریۃ البقایا لکھا ہے۔ کنجریوں کے اولاد کا ترجمہ یہ بدبخت مخالفین خود کرتے ہیں، اور چونکہ یہ اپنے آپ کو واقعی کنجریوں کی اولاد سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بغی جو عربی کا لفظ ہے، اگر اس کا آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغی کا مطلب ہے نافرمان، سرکش، فسادی، اور ذریۃ البقایا کا مطلب ہے کہ فسادیوں کی، سرکشوں، نافرمانوں کی ذریت۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک مخالف سعد اللہ لدھیانوی کو ابن البغا کہا، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، یعنی اے سرکش انسان، تو یہ نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو ان بدبخت مخالفین کو کنجریوں کی اولاد نہیں کہا، لیکن یہ بدبخت مخالفین چونکہ خود کو کنجریوں کی اولاد ہی سمجھتے ہیں، اس لیے بار بار یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان کی ذاتی خواہش ہے تو وہ ان کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو بڑے سخت الفاظ سے کہا ہے، جیسے زنیم یعنی ولد الزنا کہا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی انسان تو کیا، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو وہ لوگ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے، تو غالباً وہ اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کنجریوں کی اولاد کیوں کہا، کیونکہ کنجریوں کی اولاد تو بہرحال انسان ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے تو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، تو مرزا صاحب نے اپنا ہاتھ ہلکا کیوں رکھا، انہوں نے اپنے مخالفین کو جانوروں سے بھی بدتر کیوں نہیں کہا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر وہ دوسری باتیں مخالفین کرتے ہیں کہ جی کنجریوں کے اولاد کہا تو وہ ان کے اپنے بھی فیملی میں ایسے لوگ تھے جو نافرمان تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ذریۃ البقایا کا لفظ یا کسی کو زنیم کہنا، یا جیسے مرزا مفرور صاحب جو اس وقت مرزائی خلیفہ ہیں، ان کو ہم مخنث کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اکثر مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے مرزا مسرور صاحب کی شلوار اتار کے دیکھی ہے جو آپ ان کو مخنث کہہ رہے ہیں۔ تو ان جاہلوں کو، مرزائی جاہلوں کو اور ان گالی باز نامراد مسلمان جاہلوں کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ان کے جسم تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے مراد ان سے رویے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بندر کہا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی شکلیں بندروں جیسی نہیں بن گئی، بلکہ ان کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں۔
اور مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کے چیلنج دیا، ان کے گھر بھیجا اور ان کو بلایا، تو وہاں سے وہ مفرور ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا میدان سے بھاگنے والا مخنث ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم مرزا مسرور صاحب کو مخنث کہتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ ایسا کوئی دعویٰ کہ ہم نے ان کی شلوار دے کے ان کا معائنہ کرایا ہے، اور نہ مرزائیوں کو یہ چاہیے کہ وفد لے جا کے مرزا مسرور کی طرف جائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ میڈیکلی مخنث ہیں کہ نہیں۔ یہاں طبی اصطلاح مراد نہیں بلکہ انسانوں کے رویے مراد ہوتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں امیر فیصل صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات سامنے رکھوں، اور ہر شخص کے پاس یہ حق ہے وہ میری بات کو مانے یا اسے رد کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق دیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کا مشکور اس وجہ سے ہوں خاص طور پر کہ آپ موقع دیتے ہیں ہر شخص کو کہ وہ اپنی بات بیان کرے، کسی کو پسند آتی ہے نہیں پسند آتی وہ اس کی مرضی ہے، بے شک رد کرے، چاہے ایک بھی اس کو پسند نہ کرے، لیکن ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے لیے آپ میں سمجھتا ہوں بہت ہی شکریہ کے حقدار ہیں کہ آپ نے سب کو یہ موقع دیا کہ اپنا موقف کو پیش کریں۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، یہ تو ہمارے نیوٹرل پالیسی ہے، اور انشاءاللہ جب تک خدا تعالیٰ نے پیور ڈسکشن گروپ کو رکھا ہے تو انشاءاللہ یہی پالیسی قائم و دائم رہے گی، اور یہی ہمارا پیور ڈسکشن گروپ کو ایک ڈیفرنٹ گروپ بناتی ہے تمام ادر گروپ سے، کہ ہم سبھی کو برابر کا موقع دیں گے آلویز انشاءاللہ۔ تو آپ نے ٹائم پرووائڈ کیا اور اپنا پوائنٹ احمدی جماعت اصلاح پسند جو کہ انڈر دا گائیڈنس آف عبدالغفار جنبہ صاحب کے محترم کے ہیں، تو ان کا پوائنٹس ہمارے پاس آ گیا۔ سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ والسلام۔